दूसरी बात ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक मुझ जैसे जिसका ना कोई बड़ा नाम है, ना बड़ा काम है, ना बड़ा मनसब है, बात करने का मौका दिया है। आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया। आपका खादिम हूँ, अल्लाह आपको इज्जत दे। तो मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ, जी। पहले तो थोड़ी सी उसकी तफसील बता दूँ जी जी बोलें। कि आपके जितने भी कॉलर आपके सामने कोई भी मसला, कोई भी मौजू, कोई भी मौक़िफ़ लेके आते हैं हम्म। और जो बात करते हैं, अब तक जो कुछ मैंने सुने हैं, उनमें आपका जो इस्तदलाल है वो इंतहाई बरहक और अल्लाह आपको इज्जत दे। उसके मौक़िफ़ के किसी के बात के ऐन मुताबिक होता है और जो माशा। कि तस्लीम किया जाना चाहिए। लेकिन कॉलेज की जो बेअक्लियाँ कह लें, तामकटोइयाँ या बदतमीज़ियाँ, आप हम्म। उनका भी बड़े हुस्न अखलाक से जवाब देते हैं, ये भी खराज तहसीन के लायक है। अल्लाह और आपको इज्जत दे, बात थैंक यू। जब निकल जाती है मौजू से दूर, तो असल मौजू जो है ना वो फिर एड्रेस नहीं होता। मुझे इस बात का थोड़ा फिर एहसास होता है। ये जो मसला है हमारा सैयदजादी के निकाह को लेकर गैर सैयद से, ये बहुत जी ही हसास और बड़ा अहम मौजू है। जी इसको वाज़े तौर पर आश्कार होना बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले जी में जितने भी मैंने आपकी वो बात सुनी है, उनमें से फिर मुझे जो कुछ अश्कालात हैं, जो उस ईमान को मुकम्मल होने में हाइल हो जाते हैं, क्योंकि अगर शुबहात हों तो यकीन का अमल नहीं होता, यकीन का अमल ना हो तो ईमान का अमल नहीं होता, तो ईमान का कामल होना ज़रूरी है। तो जी इसमें जी कुछ इश्कालात हैं, ये मुनाज़रा नहीं है मेरा, ना बहस है आपके साथ। आपको मैं एक मुरब्बी उस्ताद की हैसियत से लेता हूँ। अपने जी कुछ नुकात आप ही के फ़रमूदात की रोशनी में आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि वो इश्कालात दूर हों और मेरा जी ख़ुसूसी तौर पे अपना या सबका ही वो अगर इश्कालात दूर होंगे, तो सबका भला होगा। जी जी। अगर आप इजाज़त दें, तो मैं बिस्मिल्लाह उस बिस्मिल्लाह। बारे में थोड़ा-सा आपके सामने अर्ज़ करूँ। जी बिस्मिल्लाह करें। कि उसमें आपका जो मौक़िफ़ सामने आया आपके पास, वो हम्म। इस अक़्द निकाह के हराम को लेकर आया था। तो आपने बड़ा सादा, बड़ा सिंपल उनसे मुतालबा किया था कि हराम और हलाल का असल इख्तियार खुदा, रसूल और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को है। उसके अलावा कोई खुद से ये हुक्म नहीं लगा सकता। जी। आप मुझे दिखा दें उस माखज़ हकीकी पर, अगर ये हराम मौजूद है, तो मुझे दिखा दें, साबित कर दें, मैं आपकी बात मान लूँगा। हम्म। तो जब वो ये साबित नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ है ही नहीं, तो जी। उनको तस्लीम करना लाज़िम के बजाय वो फिर कटौतियों पे आ जाते हैं। तो बात जी जी। जो है ना फिर आगे बढ़ नहीं सकती। सही। तो आपका ये जो कहना है ये बिल्कुल बरहक है। मैं इसको ना सिर्फ़ तस्लीम करता हूँ, बल्कि उसकी तायद और तस्दीक भी करता हूँ कि अल्लाह माख़ज़ आपको इज्जत दे। हकीकी पर इसका हराम होना साबित नहीं है। तो आपने इसके जवाब में दरअसल एक जो मैंने महसूस किया वो अर्ज़ करना चाहता हूँ ना, कि हम्म। आपका जो जवाब है वो कॉलर की जो बात होती है उसके तनाज़ुर में होता है और हम्म। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली बरहक होता है। हम्म। लेकिन वो कॉलरों की कमकलियाँ उसको फिर खींच-तान के कहीं दूर ले जाती हैं, मौज़ू पीछे रह जाता है। तो मैं सही। चाहता हूँ कि इस सिलसिले में मौज़ू को मरकज़ रख के अगर कुछ बात की जाए, ताकि उसका हक़ जो है वो अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए। बिस्मिल्लाह तो बिस्मिल्लाह। इसके लिए आपसे कुछ नुकात हैं, जो आपके हम्म। सामने रख कर आपकी राय मालूम करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें। बिस्मिल्लाह। जी, उसमें पहला है कि इसका हराम होना साबित नहीं है, हम्म। आपने ये साबित किया और जो इसको हराम कहते हैं, वो उसको कहा कि खुद से कोई हराम का हुक्म नहीं लगा सकता। अगर ऐसा करेगा तो ये बिदआत में शामिल होता है। फिर जी आपने बिदआत की मुकम्मल तफ़सील, तशरीह हर किस्म की उसकी अक़ूबात से खबरदार किया उन सबको और जी। उसमें भी आप बिल्कुल बरहक बजानब है। मुझे वो पूरे का पीरो मनो अन तस्लीम है। लेकिन मद मद उसमें अहम बात ये है कि आपका जवाब उस कॉलर की बात के तनाज़ुर में होता है, मौज़ू के जी लिहाज़ से नहीं होता। बिदआत पर आपने खूबसूरत अपना इस्तेदलाल किया, लेकिन वो तो बिदआत के बारे में है। वो
اس کی حلت و حرمت کے بارے میں نہیں ہے جو نکاح کے بارے میں ہے۔ جی تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حرام ہے ماخوذ حقیقی پر نہیں ہے تو پہلا نقطہ میرا یہ ہے، تو حرام نہیں ہے یہ بھی ماخذ حقیقی پر نہیں ہے تو اس کا کہنا بھی تو بدعت میں ہی شمار ہوگا نا۔ سمجھ میں نہیں آیا، اگر جی حرام نہیں ہے تو اس کو حرام کہتے ہیں تو بدعت ہے، جی یہی کہنا جی چاہ رہے ہیں؟ تو ہم، جزاک اللہ جی۔ جی تو اس سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ صرف جواز ثابت ہوتا ہے، اس کا حرام نہ ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا۔ تو جواز جب ثابت ہوتا ہے اس میں اگر ہم یہ ایک مکلف کو اس کے ذاتی اختیار کا حق دیتا ہے کہ اس کا ہم، جو بھی پہلو وہ استعمال کرے اس میں وہ حق بجانب ہے، اس پر اس کو کوئی ہم، الزام یا قدغن اس پر نہیں لگایا جا سکتی۔ ہم، صحیح، تو اس میں اگر سادات نے یہ پہلو اختیار کیا ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو اپنے ہی نسب میں دینا ہے، دوسرے انصاب میں اس کا نہیں کرنا، تو ان کا یہ ذاتی اختیار کا حق ہے، اس میں مداخلت کا تو کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے نا۔ جی دیکھیں چچا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے، میں آپ کی اسی ایگزیکٹلی میں آپ کے نقطے کا جواب دے دوں۔ اس سے پہلے میں ایک نقطہ عرض کروں کہ ہمارے ایک پیغام موصول ہوا ہے ہمارے پاکستان کے ایک بہت ہی معروف مشہور ذاکر ہیں، ان کی جانب سے، بہت ہی معروف ہے، بہت ہی مشہور ہیں وہ، ذاکروں میں یعنی ذاکروں کے لیڈر مانے جاتے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ذاکرین میں آپ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے اور کوئی نہیں آئے گا کہ آپ کے ساتھ اس موضوع پر سیدانی کا جو نکاح کو حرام ثابت کرنے کے لیے کوئی آپ سے ٹکر لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ بالکل اس مسئلے کو یعنی توقع نہ رکھیں کہ کوئی ذاکر آپ کے یہاں آ کر، چاہے مشہور ذاکر ہو یا چھوٹے بڑے، یا آپ سے گفتگو کرے گا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، میں اس شخص کا نام نہیں لیتا کیونکہ اس نے پرائیویٹ میں یہ میسج دیا ہے تو اس کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کی جانب سے یہ اگر ہوتا بھی نا تو ابھی تک آ جاتے ہیں، اگر اس کی بات صحیح ہے، یعنی اس کے بعد اگر غلط ہوتا تو ابھی بہت سارے ذاکرین یہاں پہ آ جاتے۔ اب آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے نا، اس کے جواب میں عرض کروں، اگر آپ نے میرے ابحاث کو دیکھا ہے تو وہاں پر بہت سارے احادیث میں نے پیش کیے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان یہ ہے، اذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه، جب آپ کے پاس کوئی شخص رشتہ لینے آتا ہے اور وہ اس کا دین اور اس کا ایمان آپ کو پسند ہے، اس کا دین اور اس کا ایمان آپ کا پسند، تو آپ اس کے رشتے کو رد نہ کریں اور اس کو قبول کریں۔ یہ جو فرمان ہے یہ سب کے لیے، یہ سید غیر سید دونوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر تہذیب الاحکام میں یہ امام امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، چاہے وہ کسی بھی خاندان کا ہو، تو پیغمبر نے فرمایا کہ رشتہ دے دو۔ تو یہ بالکل امیر المومنین علیہ السلام سے بھی انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تم اگر کوئی شخص آپ سے رشتہ لینے آتا ہے اور اس کا دین، عقیدہ، عمل، کردار اس شخص کا آپ کو پسند ہے کہ با تقوی آدمی ہے، یہ امانت دار آدمی ہے، یہ عفیف آدمی ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام سے پیار کرنے والا آدمی ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا فدائی آدمی ہے، تو اگر یہ اور وہ بھئی فاسق بھی نہیں ہے، فاجر بھی نہیں ہے، زناکار بھی نہیں ہے، بعض روایات میں یہ ہے کہ بھئی اگر وہ سپورٹ کر سکتا ہے تو اس سپورٹ کرنے کا بھی ایک شرط ہے کہ وہ خرچہ دے سکتا ہے، تو اس کو رشتہ دے دو، یہ رشتہ دے دو، زوجو، یہ حکم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی سید یہ نہیں کہہ سکتا غیر سید کم رشتہ نہیں دیتے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ رشتہ قبول کر لو، یا تو یہ قبول کر لو، یہ کن باتوں پہ یہ تو وجوب پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ واجب ہے، پیغمبر کہہ دے رشتہ دے دو، آپ کہتے ہیں میں نہیں دیتا، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ یا اگر کم از کم استحباب پہ تو دلالت کرتا ہے نا، کہ پیغمبر نے جب فرمایا ہے تو آپ کے لیے کم از کم یہ تو کہہ دینا کہ بہتر یہی ہے کہ تم مان لو۔ تو لذا اگر کوئی سید آدمی ہے، اس کے پاس رشتہ آتا ہے، ایک مومن لڑکا ہے، اچھا ہے، وہ دیندار ہے، وہ کسی غیر سید خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو صرف اس بنا پر کہ وہ سید نہیں ہے، اس کو رد کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، صرف اسی لیے کہ وہ سید نہیں ہے، یہ اس کا جواز نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کے دین میں خدشہ ہے، وہ دیندار نہیں ہے، یا اس طرح کوئی اور اس کی وجہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حدیث اگر کوئی شخص فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام کو مانتا ہے نا، یہ جو میں نے حدیث بیان کی، یہ ایک حدیث نہیں، بہت سارے احادیث ہیں اسی مضمون پر، تو اس کو ماننا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یہ جو آپ کی فرمان آ بات گیا، جی جی سر بولیں۔ یہ آپ کی بات بارک ہے، کوئی اس میں نہیں، لیکن یہ جو ازدواج کا جو تسلیم اور رد کا حق جو بچی کو اور اس کے وارث کو ہم، ہے،
تو ان کی رضامندی سے ہی ہو سکتا ہے نا، اگر وہ رضامند ہاں، نہ ہو اس تو پر باپ تو کو ہم، تسلیم تو کی جا سکتی۔ عورت کا وہ جو لڑکی ہے اس کی رضایت شرط ہے، اگر وہ نہیں مانتی نا، اگر وہ نہیں مانتی وہ الگ بات جی ہے، وہ ماں باپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ جی اب اس کی پسند ناپسند وہ شرط ہے، وہ اس کی ہر انسان کی اپنی زندگی کے کچھ ہوتے ہیں نا، خیالات ہوتے ہیں، کچھ تقاضے جی ہوتے ہیں، اگر وہ نہیں مانتی وہ الگ بات ہے، لیکن والدین کو حق نہیں ہے، ولی جو ہے عورت کا جو ولی ہے، جی لڑکی کی جو جی ولی ہے اس کو برحق حق نہیں ہے کہ برحق صرف اسی لیے رد کر دے کہ اس کا خاندان جو ہے میرے خاندان کے برابر نہیں ہے۔ ہم، جی یہ برحق ہو گیا۔ ابھی میں ہم، ایک اور نقطہ آپ کے سامنے پیش جی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جو ایک سورۃ النساء کی آیت لے کے اس میں جو حرمت عقد نکاح کے جو صورتیں ہیں ہم، وہ ساری گنی ہے، اور ہم، اس پر آپ نے پھر وہ ایک آخری اس میں سے لیا تھا کہ اوہلا وحل ماورا لکم ما کم وراء ذالکم، ذالکم۔ ہم، تو اس میں آپ نے کہا کہ سب کے سب آ جاتے ہیں۔ وہاں آپ میں ایک یہ نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو آیت نمبر 23 ہے، ہم، یہ آیت تو ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا بیان ختم نہیں ہوتا۔ وہ ہم، اگلی آیت نمبر 24 کے ساتھ پھر وہ آگے مل کے بولتی ہے، جس میں آگے ایک اور حرمت دی ہوئی ہے نکاح کے بارے میں، ہم، وہ والمحسنات کے نام سے۔ محسنات من تو النساء۔ آپ نے وہ محسنات کو مس کیا ہے کہ یہ کون ہے؟ محسنات وہ ہے وہ عورت جس کی شادی ہے نا، شادی شدہ عورت کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، محسنہ عورت اس کو کہتے ہیں، والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ محسن مرد یا محسن عورت وہ ہے جس کی شادی ہے، اگر ایک عورت اس کی شادی ہے، اس کا شوہر زندہ ہے تو اس کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ وہ آپ کا کنیز ہے، تو کنیز کو جو ہے آپ طلاق دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ شوہر اس کا غلام ہے آپ کا، وہ آپ کا کنیز ہے، آپ مولا کو یہ حق حاصل ہے، اگر فرض کریں اگر ہم ابھی تو کسی کے غلام تو کسی کے نہیں ہے نا، اگر ہم پرانے زمانے میں ہوتے ہیں آج سے 300 سال پہلے، فرض کریں میں نے ایک ناصبی اور ایک ناصبہ کو اپنا کیا بنایا، کنیز بنایا، کنیز اور غلام بنایا، اب ان کے آپس میں شادی ہے، میں کر سکتا ہوں کہ ان کو الگ کر دوں، میں ان میں مجھے یہ حق ہے، مجھے یہ ولایت حاصل ہے کہ میں ان کو طلاق دے دوں، یہ طلاق دوں گا، اب یہ ایک دوسروں کے لیے نامحرم بن جائیں گے، اس شوہر کو حق نہیں ہے کہ اس عورت کے پاس چلا جائے، یعنی کیونکہ میرے غلام ہے، پھر میں کیا کروں گا، میں عدہ نکلوا دوں گا، میں انتظار کروں گا اس کا عدہ نکل جائے، اس عورت کی جب عدہ نکل جائے پھر میری آپشن ہے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں، شادی کروں، ٹھیک ہے نا، والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، شادی شدہ عورت آپ کے لیے حرام ہے، شادی شدہ عورت اس کا شوہر موجود ہے، آپ کیسے اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ وہ کنیز ہے، کنیز مولا یہ کر سکتا ہے کہ اس کے عقد کو ان کے عقد کو ان دونوں میں جدائی ڈال دے، پھر عدہ نکالنے کے بعد اس کے ساتھ جا کے شادی کر جی اگر جاتا ہو تو تھوڑا سا میں اس پر جی سر، بولیں بولیں، ایک بات اور پیش کروں۔ جی یہ بولیں، شوہردار عورت تو ویسے بھی شریعت میں اعلان شدہ ہے کہ وہ ہم، صرف ایک شخص پر حلال ہے جس کے وہ نکاح میں ہے، ہم، اور ہم، جب تک وہ شوہردار ہے اس کا تو نکاح باقی سب پر حرام ہے، جب تک وہ اس شوہرداری سے باہر نہیں ہو جاتی، وہ جی جی، ایک ہی فرد کے لیے حلال ہم، ہے، باقی سب کے لیے حرام ہو جاتی۔ ہم، یہ تو پہلے سے موجود ہے۔ یہ محسنات کا لفظ کیا شوہردار کے معنی میں لیا گیا ہے؟ جی جی، محسن کا مطلب ہے حسن، بولتے ہیں قلعے کو، جو قلعے میں ہوتا ہے نا، قلعے کو حسن بولتے ہیں، مرد جس کی شادی ہے، یعنی شادی قلعے کی طرح، شادی کی وجہ سے آپ حرام سے بچ جاتے ہیں، شادی اگر کی وجہ سے میں انسان گناہوں سے بچتا ہے، تو اس لیے اس کو محسن، مرد کو محسن کہا گیا ہے اور عورت کو محسنہ کہا گیا ہے کہ یہ جو شادی ہے ایک حفاظت کرتا ہے انسان کو گناہوں سے جی اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ محسنات کا مطلب شوہردار نہیں ہے، نہیں ہوگا نا، وہ ثابت نہیں ہوگا محسنات وہ تو وہ میں عرض کرتا وہ ہوں نا جی۔ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، والمحسنات من النساء ما ملکت ایمانکم قال ہن ذوات الازواج، محسنات سے مراد وہی ہے شوہردار عورت، یہ حدیث ہے، آپ کیسے ثابت کریں گے، میں لغت میں جو بھی اس کا بات کر رہا مطلب ہوں یہ یہ ہاں، وہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ اسی آیت کے ضمن میں ہے جو آپ ثابت بولیں نا، کرتی ہے
کہ محسنات کا مطلب شوہردار نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ بات جو ہے نا بل محسنات ہو یہ حرمت میں آ گئی. اگے کی اس میں جو 24 نمبر کی آیت ہے جی شروع میں وہ کہتی ہے اے لم یستطیع، کہ اگر آپ کے پاس مقدور نہیں ہے محسنات مومنات سے عقد نکاح کا، تو جی آپ پھر فتیات من المومنات اپنے وہ لونڈیوں مومن لونڈیوں سے نکاح کر لیں. اس پر بھی یہ کہا گیا کہ آپ صبر کر لو تو بہتر ہے اس کے بجائے، لیکن اگر آپ کو وہ خطرہ ہے تو آپ ان سے نکاح کر لیں. یہ جو جی آگے اللہ کا لفظ آتا ہے تو یہ تو بتاتا ہے شوہردار کی عورت کے ساتھ اللہ نہیں لگ سکتا. اللہ آ سکتا ہے نا، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں ابھی بتاتا ہوں. دیکھیں یہ کتاب ہے البرہان فی تفسیر القرآن لسید ہاشم البحرانی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے نا، جلد نمبر 2 ہے، کتاب 2013 میں بیروت لبنان میں قم میں چھپی ہے. والمحصنات، یہ صفحہ نمبر 200 کیا ہے 203 ہے. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اس میں دیکھیں حدیث نمبر 3، ابو بصیر روایت کرتے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم قال ہن ذوات الازواج، یہ شوہردار عورتیں ہیں، ذوات الازواج شوہردار عورتیں، اور الا ما ملکت ایمانکم وہی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص ہے اس کی کنیز ہے، کنیز کو وہ اس کے شوہر سے الگ کر لیتا ہے، اس کی طلاق ہو جاتی ہے، عدہ نکالتی ہے، پھر اس کے ساتھ وہ شادی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. بالکل میں نے آپ کو حدیث کے مطابق بیان کیا. وہ تو ٹھیک ہو گیا. اصل یہ ہے کہ اگر قرآن ایک بات کو کسی طرح پیش کرتا ہے اور روایت اس کے خلاف ہے روایت اس کے خلاف تو ہے ہی نہیں بھائی، قرآن کیوں رد خلاف؟ ہوگا یا روایت رد ہوگی؟ روایت اس کے خلاف ہے نہیں، اس میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے. دیکھو نا جی، والمحصنات، بل ہم نے آج آپ تک پڑھے نا محسنہ بل کا کوئی معنی یہ مطلب نہیں سنا. یعنی میں اتنے سالوں سے عربی پڑھتا ہوں نا، قرآن سنت وغیرہ، میں نے آج تک نہیں سنا کہ نہیں وہ محسنہ ٹھیک. کا مطلب شوہردار کے علاوہ کوئی اور بھی چیز ہے. جی ابھی یہاں دیکھیں نا، میں اس کو آپ کو یہ قرآن کی جو آیت ہے اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ بولیں کس آیت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ 23، 24 اور 25 جو آیات ہیں، 24 اور 25، جی اس میں کیا ہے؟ 23، 24 اور 25. یہ 25 نمبر کی آیت ہے، والمحصنات من النساء، کہ یہ محسنات جو بھی عورتوں میں وہ بھی حرام ہے. آگے لکھا ہوا ہے الا ما ملکت ایمانکم، یہ 24 ہے، یہ 25 نہیں 24 ہے. شوہردار اور عورتیں اگر منع کیا جائے تو پھر شوہردار تو حرام ہے، لیکن ہم۔ آگے یہ اللہ کا کہہ کے بھی اس سے نکاح کیا بھی جا سکتا ہے. ہاں وہ میں نے عرض کیا نا، الا ما ملکت ایمانکم، جو جی آپ جی، کے دائیں ہاتھ میں ہے، یعنی کنیزیں، جو آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے. دائیں ہاتھ کی ملکیت کون ہے؟ یعنی کنیز. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا لیکن نا، کنیزوں اگر کو کنیز ہے، کنیزوں کنیز کو آپ الگ کریں گے، طلاق دلائیں گے، پھر اس کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں. کنیزوں کو محسنات نہیں کہتے ہیں. لغت میں جتنے معنی ہیں نا جی محسنات کے، کیوں نہیں اس کہہ میں سکتے؟ آزاد کنیز، عورت، کنیز آزاد اگر عورت، پاک دیکھیں، دامن، پارسا، باعصمت، شریف زادیاں، یہ معنی ہیں اس کے جو لغات میں دیکھیں لکھے ہوئے. ٹھیک ہے، اگر لغت میں ایسا ہے بھی تو یہ استثناء منقطع اس کو کہتے ہیں نا، جاءنی القوم الا حمار، اس طرح کے کہ یہاں جو قوم نہیں آیا سوائے. دیکھیں شوردار عورت کو تو آگے نکاح کے لیے نہیں کہا جا سکتا. دیکھیں بھائی صاحب، اچھا یہ دیکھ رہے ہیں، یہ تفسیر برہان ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، میں اپنے سے تو نہیں بنا رہا. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم هو ان يأمر الرجل عبده وتحته امته اعتزل امراتك ولا تقربها. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، کیسا کہ آپ محصنات کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں بشرط کہ وہ کیا ہو، آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہو، یعنی کنیز ہو. فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک غلام ہے، اس غلام کی شادی ہے کسی انسان کے اپنے کنیز سے، یعنی ایک جوڑا ہے، عورت بیوی دونوں میرے غلام اور میرے کنیز ہیں، دونوں میرے ملکیت ہیں. تو میں امر کرتا ہوں اعتزل امراتک ولا تقربها، اپنی عورت سے الگ ہو جاؤ، اب اس کے قریب آپ نہیں جا سکتے. یہ دونوں ایک دوسرے سے ہم نے ان کا نکاح ختم کر دیا. چلیے ثم یہ بات يحبسها حتى تحيض،
پھر ہم اس کو روکیں گے تاکہ عورت جو ہے یہ عدہ نکال دے، اس کی حیض ہو جائے، ثم یمسھا، پھر میں اس کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی حدیث ہے۔ یہ آیت نمبر 25 کو دیکھیں، 25 کو دیکھتے ہیں جی، 25 میں کیا لکھا ہے؟ وَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ اللَّاتِي فَيَاتِكُمُ المؤمنات، مومنات، تو جو لونڈیوں میں مومنات ہیں پھر آپ ان سے نکاح کر، اگر محسنات کے ساتھ، اور یہاں یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے تم مومن، جو شخص آزاد مومنہ عفت دار عورتوں سے نکاح کرنے کی مالی حیثیت قدرت نہ رکھتا ہو وہ لونڈیوں سے نکاح کر۔ لونڈی سے مراد ہے وہ غلام ہے نا، جو شادی نہیں کر سکتا نا، اور پرانے اب تو نا دیکھیں، ابھی ہمارے زمانے شادی کے خرچے ہوتے ہیں نا، پرانے زمانے میں عورتوں کے کیا ہوتے تھے، عورتوں اپنے مہر مانگتے تھے، وہ مانگتی تھیں اور اس کے پیسے ہوتے تھے۔ اب تو اتنا لوگ اتنا مہر تو نہیں مانگتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم پاکستان میں کیا رواج ہے، لیکن اگر آپ شادی نہیں کر سکتے، لونڈیوں کے لیے اگر آپ شادی لونڈیوں کے لیے، کیا مجھے نہیں سمجھ آئی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ محسنات لونڈیوں کے لیے نہیں ہے نا، اگر نہیں بھی ہے نا چچا، عرض کر رہا ہوں کہ استثناء منقطع ہو جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔ اگر محسنات نہیں ہے تو استثناء منقطع ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ استثناء منقطع سمجھتے ہیں نا، مثلا ایک مستثنا میں داخل ہے ہی نہیں، اگر ایسا چیز ہے میں جی جی میرا نقطہ ہے شوہردار عورت، اس کا مطلب کرنا کیا درست ہے؟ محسن کا مطلب ہی شوہردار ہے، محسنہ کا مطلب ہی شوہردار عورت۔ شوہردار عورت سے پھر آگے نکاح کی تو ممانعت ہے نا جی۔ بالکل، یہی تو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ آپ اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتے، اپنی نانی وغیرہ سے اور کس سے شادی نہیں کر سکتے، شوہردار عورت سے شادی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ مگر یہ کہ وہ آپ کی کنیز ہے، اس کی طلاق کرا دیں پھر شادی کر لیں، قرآن یہی تو کہہ رہا نا۔ جی وہ تو شوہردار عورت جب تک طلاق نہیں ہو جاتی وہ عدت پوری نہیں کر سکتی، یا اس کا شوہر کا مرنے کے بعد عدت پوری نہیں کر سکتی، تو اس وقت تک تو وہ آرام رہتی ہے، اس کے بعد اس کی عدت ہو جاتی ہے۔ یہ تو شوہردار عورت کے لیے اگر جب تک اس کی شوہر ہے، آپ اس کی جو ہے نا، جب تک وہ محسن ہے، جب تک وہ شوہردار ہے، اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے، ختم، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات اس وقت ہوگی جب محسنات کے بارے میں اس کا مطلب شوہردار ہونا درست قرار پائے گا۔ یہ درست میں نے نہیں ہے، حدیث دکھا دیا بھائی، حدیث پہ امام جعفر صادق علیہ السلام وَهُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ، وہ یہ شوہردار عورتیں ہیں، تو اس کے مقابلے میں آپ کیا فرماتے ہیں نا، امام علیہ السلام کے مقابلے میں آپ یہاں کہتے بھی ہیں لکھا ہوا ہے، یہاں بھی ترجمے میں لکھا ہوا ہے شوہردار عورتیں، لیکن میرا سوال یہ، اب یہ تحقیق کی ضرورت ہے کہ یہ محسنات سے مراد کیا شوہردار عورت ہونا درست ہے؟ بالکل بالکل شوہردار عورت ہے، بالکل شوہردار، لغت میں بھی لیکن یہی ہے۔ ان آیات کی روشنی میں ان کا شوہردار ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ بات بہت واضح ہے، شوہردار ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال آپ کے ذہن میں کوئی شک ہے، مجھے نہیں معلوم، اس سے مراد شوہردار عورت ہے۔ بس ٹھیک ہے جی، میں نے بس اتنی بات آپ سے کرنی تھی، اور یہ اگر اب یہ کہہ لو کہ تحقیق طلب ہے آگے یہ مسئلہ کہ اللہ یہ آپ کو سلامتی شوہردار مانا کرنا درست ہے یا نہیں، اور جتنے ناظرین سامعین میں ان کے سامنے بھی یہ مسئلہ اسی طرح میرے لیے پیش ہے، جس کا جو کچھ اس بارے میں کوئی اطلاع ہے وہ ضرور انشاءاللہ کیونکہ اس کا واضح ہونا، کیونکہ محسنات کو الگ سے آیت نمبر 23 میں مطلقاً حرام عورتوں کے بارے میں کہا گیا، حالانکہ اس کے علاوہ بھی حرام نوعیتیں ہیں جو مختلف آیات میں آئی ہوئی ہیں، لیکن وہ مطلقاً نہیں ہے، بشرط ہے۔ تو یہ محسنات کو الگ کیا گیا ہے، اس محسنات کو آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ اس کو تحقیق کریں اچھی طرح سے، اور اس کا جو حقیقی مطلب ہے اس کی روشنی میں اس کو لے کر پھر اس آپ ویسے سادات اگر بچیوں کو نہیں دے رہے تو میرے خیال میں اخوت یہی ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بہت سے جرم ہے جب آدمی کر دیتا ہے تو اس کی تلافی بھی ہے، اس کی معافی بھی ہے، اس کا ازالہ بھی ہے۔ یہ ایسا ایک عمل ہے جب وقوع ہو جائے تو اس کے بعد نہ اس کی معافی ہے، نہ تلافی ہے، نہ ازالہ ہے، تو بہت ظلم کی بات ہے۔
کہ اس میں احتیاط کی جائے کہ جب تک اس مسئلے کے بارے میں حقیقی طور پر کچھ واضح طور پر سامنے نہیں آتا، ان رشتے کی تبلیغات کی، ترغیبات کی یا اس کی جو ہے نا اس پر روک لگائی جائے۔ جب آپ نے خود کہہ دیا کہ اس میں حرمت میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اب آپ کیوں کہتے ہیں کہ اس کو روک لیا جائے؟ جب خود آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ اس کی حرمت پہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں مصدر میں، آپ نے کہہ دیا کہ میں نے ثابت کر دیا، اب کہتے ہیں اس کو روک دیں، تو پھر کیوں روک دیا جائے؟ اس میں احتیاط نہیں، کیا؟ یہ جب شریعت نے جائز محسنات کی قرار جب دیا، تک حلال قرار دیا، محسنہ کا مطلب یہ ہے بھائی، محسنہ کا مطلب یہ ہے محفوظ شدہ، یعنی محفوظ شدہ بلی۔ قرآن سے کا کیا آپ کا ثابت کر دیں گے؟ قرآن سے اس کا ثابت ہونا محسنات کا شوردار عورت کے طور پر کیا بالکل اس کا بالکل کوئی ثبوت بالکل، قرآن ہے؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں قرآن میں، فَإِذَا أُحْسِنَّ، وہ قرآن کی آیت ہے نا، فَإِذَا أُحْسِنَّ، وہ کس صورت میں أُحْسِنَّ میں جی وہ دکھا دیتا ترجمے میں آپ بتائیں گے نا، محسنات کے لفظ کی تو نہیں نا تشریح ہوگی، ترجمہ تو پھر یہ جتنے ترجمے والے ہیں نا تفسیروں والے، یہ جہاں بھی کوئی بات اولاد رسول کی عزت عظمت کی طرف نسبت رکھتی ہوگی، یہ اس میں ڈنڈی ضرور مارتے ہیں، اس کو الٹا کر دیتے ہیں۔ نہیں، اس کا شوہردار تعلق عورت کے لیے جب پہلے سے معلوم ہے، محسنہ کا سیادت سے کوئی تعلق ہے نہیں بھائی، محسنہ نہیں کا سیادت کا وہ، نہیں، شوہرداری ہاں سے وہ شادی تعلق ہے شدہ کہ عورت، نہیں ہے؟ چاہے سید ہے غیر سید ہے، وہ سب محسنہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں اسی آ گیا تو قرآن مجید میں بہت ہے، زیادہ ہے۔ وہ تو صاف بتا رہی ہے نا جی کہ اس کا مطلب شوہردار نہیں ہے۔ کس نے کہا کہ شوہردار نہیں ہے؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ شوہردار نہیں 25 ہے؟ نمبر والی آیت میں، 25 نمبر والی آیت میں کیوں نہیں ہے؟ ان ينكحن جب یہ المحصنات لڑکے المؤمنات، ان لم یستطیع منکم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، اگر محسنات مومنات سے نکاح کی آپ کو مقدور نہیں ہے تو اچھا میں پھر سمجھ وہ گیا آپ کے اگلی ذہن میں بات، کیا۔ تو اگر شوہردار ہو تو اس کا تو کسی کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ کیا ہوا؟ یہاں پر جو محسنہ ہے نا 25 والے آیت میں، المحسنات المؤمنات، محسنات جی المؤمنات سے یہاں پر اس سے وہ عورتیں ہیں جو آزاد عورتیں مراد ہیں یہاں پر، اور ابھی ان کی جی شادی نہیں اب ہوئی، ابھی ان شوہردار کی والا شادی نہیں ہوئی، مطلب، اور اب وہ جب یہاں ان کی شادی شوہردار ہو والا جائے گی، مطلب ختم ہو گیا نا جی، ہاں تو جب پھر شادی ہو جائے شوہردار گی کا محسن ہو مطلب جائے یہی ہے۔ گی، جب شادی ہو جائے گی تو وہ محسن بن جائیں گی، جب شادی ہوگی تو محسن ہو جائیں گی۔ تو اب ان کو کیوں محسن کہا گیا ہے، کوئی حدیث میں نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو حدیث دکھا دی امام جعفر صادق علیہ السلام کی، وہ جو 24 والی آیت ہے نا، والمحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، فرمایا ہن ذوات الازواج، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ شوہردار عورتوں کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک لفظ کے، جی وہ ہاں بات یقیناً شوہردار عورتوں کی ہوگی، ہم، وہ شوہردار عورتوں کی بات ہے، تو ہم، شوہردار عورتوں کی بات کو کسی کو نکاح کے لیے تو نہیں پیش کیا جا سکتا ہاں ختم ہے یہ نہیں ہو سکتا، ہاں یہ 25 اور نمبر تو پیش کر رہی ہے۔ دیکھیں اصل جو لفظ ہے احسان کا، وہ ہے حفاظت کا، محفوظ شدہ، محفوظ شدہ۔ دیکھیں یہاں پر جو 25ویں نمبر والی آیت میں جو کیا ہے، وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، تو اس کو محسن کہا گیا ہے، ہو سکتا ہے اس لیے ہو کہ آزاد عورت غلام عورت کے مقابلے میں محفوظ شدہ ہے، یعنی اس کے غلام نہیں ہے، اس کی عزت محفوظ ہے، کنیز نہیں، اس کی عزت محفوظ ہے، آبرو محفوظ ہے، شاید ہو سکتا ہے اس لیے اس کو، اب میں دیکھ لوں گا اس کو کہ اس میں، جی بہت ہاں شکریہ یہاں جی، پہ بہت ہو شکریہ، سکتا ہے میں لفظی کہوں معنوں گا میں، کہ لفظی آپ کے معنوں میں بارے اس کو بھی، بہت شکریہ، میں آپ کا ہاں بہت مشکور یا ہوں، آپ ضرور اس بارے میں، کیونکہ یہ آیت صاف صاف بتا رہی ہے کہ اس کو اب شوہر کے معنوں میں نہیں لیا جا سکتا، وہ الگ، آپ دوسری آیت تو کو لے پھر رہے ہیں نا، دوسری آیت کو لے رہے ہیں، دوسری آیت کو لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں بھی ہو ایک ہی سکتا ہے آیت ہے، شوہردار کے ایک معنوں میں ہو، اس میں بھی ہو سکتا ہے شوہردار کے معنوں میں ہو، اس لیے کہ ما یعول یعنی مستقبل کے لحاظ سے اس کو شوہردار کہا گیا ہو، کہ ابھی وہ شوہردار نہیں ہے، لیکن ابھی جب شادی ہو جائے گی ان کے شوہردار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس لحاظ سے ہاں شوہردار کہا، لیکن بہرحال میں دیکھ لوں گا اس کا۔ اگر محسنات کا مطلب شوہردار ہے تو پھر تو یہ نہیں ہو ہم، سکتا نا جی، کیوں نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ مستقبل کے لحاظ سے ہو سکتا ہے۔ محسنات کا مطلب اگر ابھی دیکھیں شوہردار ہے تو ایک لڑکا ہے مثلا وہ ابھی ڈاکٹر نہیں بنا، آپ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آ گئے،
کیونکہ وہ میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے. کہتے ہیں کیونکہ اگلے مہینے یہ ڈاکٹر بنے گا نا. یہ مستقبل کے لحاظ سے ابھی آپ اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں, حالانکہ وہ جب ڈاکٹر بن نہیں ہے جائے ابھی. گا تو پھر وہ مسئلہ شروع ہو جائے گا نا. اب ہاں جب بن جائے تو گا تو لیکن مسئلہ شروع ہو جائے لیکن ابھی یہ قرآن مجید وغیرہ میں اس طرح بہت ہے کہ مستقبل کے لحاظ سے ابھی جو ہے کسی چیز مثلا اقتربت الساعہ, یا مثلا قرآن مجید کے قرآن مجید قیامت کے متعلق جب بات کر رہا ہے کہ ابھی آ چکا ہے قیامت, وہ ابھی قیامت تو آیا نہیں, لیکن کیونکہ وہ یقینی ہے اس کا آنا, تو اس کے لیے ماضی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. بہرحال یہ میں دیکھ لوں گا گا. انشاءاللہ تبارک و تعالی. چلو اس کو پھر تحقیق کے لیے آپ کے لیے چھوڑتا ہوں جی, اور اگر اجازت ہو تو لیکن پھر اس کا ایک تعلق اور مسئلہ- سیدانی کے نکاح سے کچھ ہے ہی نہیں, اس کا تعلق ہے ہی نہیں. زیدانی کا مسئلہ جی محسنات کی تک ہاں آپ نے کرنی ہے تحقیق. اللہ تعالیٰ نے اس سے جو 24واں والا آیا ہے نا, وہاں تک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون سی کیٹیگری حرام ہے, اور فرمایا اس کے علاوہ سب جائز, اس کے علاوہ سب جائز. اس کے علاوہ جو بتا دیا دوسری جگہوں پہ زناکار سے مشرک وغیرہ سے شادی نہیں کر سکتے نا. اللہ نے جب کہہ دیا تو اس میں سیدانی بھی آ گئی کہ اس سے آپ اگر وہ راضی ہے تو اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک جگہ پر ہم محسنات کو شوہردار عورتیں کہہ رہے ہیں, جبکہ وہیں دوسری آیت محسنات کو شوہردار عورت نہیں کہہ رہا. اب اس کو حل کرنا ہے مسئلے کو آپ نے. اس سے سیدانی کے مسئلے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, ٹھیک ہے نا. نہیں 24ویں والے روایت 24ویں والی آیت میں دیکھیں, اس سے مراد شوہردار ہے, اس میں تو شک ہی نہیں ہے, کیونکہ اس میں احادیث موجود ہیں, ایک سے زیادہ حدیث موجود ہے. مگر یہ آپ کہتے ہیں کہ میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی ترجمے کو نہیں مانتا نا, آپ یہ کہہ دو میں ان کے ترجمے کو نہیں مانتا. مودودی صاحب کی کتاب میں انہوں نے محسنات کا ترجمہ خاندانی عورت کیا ایک جگہ. محسن کا مطلب ہے محفوظ شدہ. عورت کے احسان ہوتی ہے, حفاظت ہوتی ہے شوہر کے ذریعے, لذا شوہردار عورت کو محفوظ شدہ عورت کہا گیا. اب ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جو آزاد ہے, خاندان میں رہتی ہے, اپنے اس کی عزت وغیرہ محفوظ ہے اس کے والدین کی وجہ سے, اس لحاظ سے اس کو محسن کہا گیا ہو. وہ میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ. میں نے اب شوہردار تو پھر نہیں, میرا ایک ہی مطلب ہے کہ اس کا مطلب شوہردار عورت. سمجھ گیا. آپ دوسروں کو باری دے دیں. چچا اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت دے. بسم اللہ, بہت مہربانی جناب, بہت شکریہ. تھینک یو. مسئلے تو ایک دو اور بھی تھے, اگر آپ کو ابھی ٹائم تھوڑا ہے تو بسم اللہ. جی بسم اللہ کر بولے, مزید بولیں.